नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पाकिस्तान की सियासत किस डायरेक्शन में जा रही है? आज सिंध के अंदर फर्स्ट फेज में तकरीबन 14 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उसमें इलेक्शन हुआ है और कहीं कहीं आपको पता है कि काफ़ी जगहों के अंदर तसादुम भी हुआ है, एक दो हलाकतें भी हुई हैं मुल्क के अंदर, क्योंकि जो बुनियादी एक सिस्टम होता है उसमें जो है लोकल बॉडीज़ जो होते हैं बड़े अहम रोल अदा करते हैं। जो एक प्रोसेस है और अभी भी काफ़ी जगहों पे वोटों की गिनती जारी है, हतमी रिजल्ट आ जाता है तो हम आपको बता देते हैं। MQM ने कहा है कि फौरी इंतखाबात को रोका जाए क्योंकि धांधली हो रही है, और सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा है कि हम जब तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक लोकल बॉडीज़ के एक्ट में तरमीम नहीं होगी, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। वसीम अख्तर साहब ने आज ये कहा है और इमरान खान साहब ने खुल के आज बात की है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने ज़मीर बेचा है, लोटों को आप हर जगह शिकस्त दें। और इमरान खान साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा है कि इमरान खान सियासी तौर पर मीडिया के अंदर जिंदा है, उनका अब कोई सियासी रोल नहीं रहा और मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बड़ा एक्टिव रोल अदा कर रही है। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ज्वाइन किया है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। डॉक्टर साहब, आज इलेक्शन हुआ है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी हैं, तसादुम भी है, MQM ने भी कहा है, PTI ने भी कहा है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? मेहरबानी इम्तियाज साहब। इलेक्शंस जब होते हैं तो बाई इलेक्शंस हो या नेशनल असम्बली के हो या प्रोविंशियल के हो या ये लोकल बॉडीज़ के हो, इस तरह की बातें होती हैं और मजमूई तौर पर तो इलेक्शन स्मूथली हुए हैं। इन जगहों पर अगर कुछ हुआ है तसादुम या कुछ हलाकतें हुई हैं, वो अफसोसनाक बात है, पर उसमें कोई हुक्मरान जमात तो नहीं चाहेगी कि तसाद हो या हलाकतें हों। हाँ, ये एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सरपसंदी हो सकती है, तीसरी लोग हो सकते हैं, पर जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो नहीं चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो। बल्कि मजमूई तौर पर सिवाय कुछ वाक़यात के सही माना में इलेक्शन हर जगह स्मूथली हो चुके हैं और बहुत सी जगहों पर अनअपोज भी लोग आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये रूटीनली हर जगह होता है और अगर आप सिंध को KP से कंपेयर करें तो वहाँ तसाद बहुत ज़्यादा हुए थे। जहाँ PTI की गवर्नमेंट है यहाँ निस्बतन कम हुए हैं। डॉक्टर साहब, सियासत किस सिमत में जा रही है और आपको खुद पता है सियासी इस्तेहकाम भी नहीं है मुल्क के अंदर, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, बिलावल साहब से कल मैं ताज़ियत करने गया था उनकी दादी की इंतकाल पर, तो उसके बाद उन्होंने, बहुत से लोग बैठे थे, मैं भी था, तो उन्होंने ये बात कही कि मैंने इतना ट्रैवल किया है पाकिस्तान के हवाले से एज अ फॉरेन मिनिस्टर और हमारी कोशिश ये है कि हमारे ताल्लुकात बहाल हो सारी दुनिया से, सो दैट की इमदाद आए। इंशाल्लाह फैटफ वाला भी हो गया है, चीन भी इमदाद दे रहा है। आने वाले दिनों में और पाकिस्तान को खुशखबरियाँ मुख्तलिफ मुल्कों से मिलेगी, मगर ये यूक्रेन और रूस की जो जंग ने यूरोप को मुतासर किया है, तो शहबाज शरीफ वाले भी लगे पड़े हैं कोलिशन में। हमें ज्वाइन किया है हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, MNA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब, आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब आपको सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का मेरे बहुत बहुत सलाम। आज जो बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में काफी जगह तसादुम हुआ है, क्या कहेंगे मुजफ्फर शुजरा साहब? यार, इनकी ये पीपल्स पार्टी वाले अजीब दावा करते हैं कि हमें वोट मिलते हैं, लोग हमें चाहते हैं। DCO ने सारे इनके हल्कों का मुंह काला करके और फिर DCO पुलिस ने सारे अपने अख्तियार करके हमारे लोगों को पकड़ा,
اور ان کو دھمکایا. اب ہاتھ پیر باندھ کے اور کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے. صحیح. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ میدان کھلا چھوڑتے. ادھر یہاں کراچی میں بھی ایسے انہوں نے کام کیے ہیں کہ ایک یو سی کو کراس کر کے دوسری یو سی میں انہوں نے وہ ڈال دیے ہیں وارڈ. دوسرے ابھی آپ سوچیں کہ وہاں گڈاف کے کچھ کتاب جو ہے ووٹ جو ہے وہ ہمارے ادھر ابراہیم حیدری میں ڈال دیے ہیں. کچھ یہاں ابھی ایسی دھاندلی کرنی ہے تو پھر الیکشن کیا کی ہے. الیکشن تو نہیں ہے. ظاہر ہے ابھی الیکشن یہ زبردست جیت جائیں گے, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ابھی کوئی بھی سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ پہلے تو اچھی پارٹی تھی, کسی دہشت گردی نہیں کرتی تھی, لیکن ابھی دہشت گردی کر رہی ہے. اور ہر جگہ لوگوں کو انہوں نے پکڑا, ہر جگہ پولیس سے مروایا ہے, ایف آئی آر کاٹی ہے. جہاں دیکھتے ہیں وڈیروں نے اپنے لوگوں کو بلا کے وہ کر دیا. یہاں پہ بھی ہمارے کراچی میں بھی لوگ اٹھا کے لے گئے سمندر میں. اب تائید کنندگان اور تجویز کنندگان کو لے گئے سمندر میں. اب اس طرح کے پھر کہتے ہیں کہ جی ہم جوان ہیں, ہم جیتتے ہیں. ظاہر ہے ابھی کوئی میدان خالی ہوگا تو پھر یہی لوگ جیتیں گے نا. ایسے تو ان کو لوگ نہیں چاہتے. ایماندار سے بتاؤ, لوگ نہیں چاہتے. یہ جو ساری جو جتنے اناپوزائیں بکواس ہیں پورے سندھ میں, اناپوز جتنے آئے بکواس ہیں, اور باقی جو آج کے الیکشن ہے وہ ایک ڈھونگ ہے. جہاں دیکھے جھگڑا کیا ہے, لوگوں کو مارا ہے, پولیس سے ماروایا ہے. تو یہ الیکشن تو نہیں ہوا, یہ تو ایسے دہشت گردی ہوئی. دہشت گرد پہلے نہیں تھی پارٹی میں نے جیسے کہا, ابھی دہشت گردی سے حکومت میں آتے ہیں. ابھی لوگوں کا ان کے ساتھ نہیں ہے. لوگ 100% ان سے تنگ ہیں, اور لوگ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی پھر دوبارہ اس ملک میں آ جائے. کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ لاسٹ ٹائم, جیسے میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں, لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے تو کسی کے مدد سے آئے تھے یہاں, اور ایسا کون سا کارنامہ کیا کہ پہلے کم سیٹیں ملی اور ابھی ان کو زیادہ سیٹیں ملی ہیں, جبکہ ساری دنیا ناراض بیٹھی ہے, پوری سندھ ناراض بیٹھی ہوئی ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. اب ایسے جھوٹ سے تو اللہ بچائے نا. آپ خود سوچیں, ڈاکٹر صاحب تو شریف بندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے ہمیشہ, لیکن اب وہ پیپلز پارٹی نہیں رہی. اور اب لوگ ایمانداری سے بچاؤ پیپلز پارٹی کو گالیاں دیتے ہیں. نیچے سے لے کے اوپر تک پیپلز پارٹی کو لوگ تنگ ہیں, کسی طرح جان چھوٹ جائے. بس اللہ سے دعا ہے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا سر, ٹیلی لائن پہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کے ساتھ, پریشر کے ساتھ, دباؤ کے ساتھ, انتظامی پریشر ڈال کے اناپوز لوگ کروائے گئے. ابھی بھی انہوں نے جو الزام لگایا آپ کے سامنے ہے, دہشت گردی کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ہر جگہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے, ہر جگہ, اور سموتھلی کنٹیسٹ کیا ہے. اب وہ الزامات تو حاجی صاحب ہمارے اچھے دوست بھی ہیں, معززات بھی ہیں. اس طرح کے الزامات تو ان کے ایک ہی ہے, حلیم عادل شیخ صاحب یا خرم شیر زما صاحب یا ایک دو اور ٹارزن ہیں جو اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. وہی سارے سندھ میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں, کراچی سے لے کر کشمیر تک. دوسرے ان کے لوگوں نے کنٹیسٹ کیا ہے ہر جگہ, اس نے روکا تو نہیں ہے. حاجی صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریسن کے اوپر پریشر تھا, دباؤ تھا. آپ جو ہے نا 240 میں کورنگی کے اندر آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 245 پہ آپ کینڈیڈیٹ لائیں گے. عامر لیاقت صاحب کی جگہ ان کی جس طرح ڈیتھ ہوئی ہے, آپ کو خود پتا ہے کہ وہاں آپ کا کینڈیڈیٹ ہوا, کورنگی میں آپ کا کینڈیڈیٹ. آپ تو یہاں تو لا سکتے تھے نا, آپ تو اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں لا سکے. نہیں ہے, ہم نے صرف ان کو دکھانا تھا کہ ہمارے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. کوئی لوگ نہیں آئے, 8% ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. صحیح. ہم تو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ بھئی ہم اگر بائیکاٹ کریں گے کوئی لوگ نہیں آئیں گے. اور یہاں پہ بھی دیکھو ایم کیو ایم تھوڑی جیتی تھی, وہ تحریک لبیک پاکستان TLP جیتی تھی, لیکن اس کے ووٹوں کو بھی تبدیل کر دیا گیا. یہاں میں نے کہا نا, میرے حلقے میں وہاں لوگ ہمارے
اٹھا کے سمندر میں لے گئے اور پھر اناؤنس ہوا کہ جی وہ تو اناپوز ہو گئے. میں دیکھو ایمانداری سے کہتا ہوں, جھوٹ کسی پہ بلیم نہیں کرتا, میں یہ 100% سچ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ابھی اس طرح کے نہیں ہیں. ابھی میرے خود ابراہیم حیدری میں جو غریب جاموٹوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بندے بھیج کے دھمکا رہے ہیں کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, مار دیں گے, پولیس سے اٹھا لیں گے. ابھی بھی ایک بندہ ہے ماہی گیر, اس نے مجھے فون کیا کہ جاموٹو کے بندے آئے تھے, مجھے دھمکا کے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے بیٹے کو بھیجا ہے ادھر کہ جا کے دیکھ لو یار یہ کیا مسئلہ ہے, جاموٹو کا دماغ خراب ہوا ہے کیا, ابھی دہشت گردی پہ اتر آئے ہیں. یہ صرف اپنی حکومت کے پشت پناہی پہ اور پولیس کے پشت پناہی پہ یہ سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں. اگر ایسے مرد ہیں تو ایسے حلقے کیوں چینج کیے؟ ایسے مرد ہیں تو حلقے چینج نہ کریں اور انہی حلقوں میں سے الیکشن لڑیں. میں چیلنج کرتا ہوں اگر یہ ملیر میں تو میرے علاقے میں اگر یہ جیت گئے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے معافی مانگ کے اس کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں گا, ورنہ ان کو میری پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا کیونکہ ان کو کوئی نہیں چاہتا. ایمانداری سے بتاؤ کوئی نہیں چاہتا. اتنے لوگ ٹھیک ہے حاجی صاحب ٹیلیفون آن کرے. ڈاکٹر صاحب ایک سیاست کے عدم برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ پہلے ایک برداشت ہوتی تھی, ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے, جو جیتتا تھا وہ اس کو مبارکباد دیتا تھا. آج یہ جو تنقید جو ہے نا یا سیاست جو ہے, اختلافات رائے جو ہے, یہ دشمنی میں کنورٹ ہو گئی. کیا کہیں گے؟ یہ ہماری طرف سے, ہم تو ٹالرنٹ لوگ ہیں اور پیپلز پارٹی نے ٹالرنسی سکھائی ہے اور ہم برداشت کرتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کا جو گالی گلچم جو بریگیڈ ہے, جو سوشل میڈیا پر جس طرح کی گالیاں دیتا ہے, جس طرح عمران خان جو ہے بیانات دے رہا ہے, جس طرح ان کے لیڈران بیانات دے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ خان صاحب بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, ٹارگیٹ کرتے ہیں. اس کو چھوڑے نا, ابھی بلدیاتی الیکشن کی بات ہے نا, اس میں خان صاحب یا زرداری صاحب کو چھوڑ دیں. یہاں تو یہ بلدیاتی الیکشن ہے. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے پورا ایسے دہشت گردی پھیلائی ہوئی ہے. پورے پولیس کو بولتے ہیں ان کو اٹھا لو, پولیس اٹھا لیتی ہے. وہاں آر او جو تھا عباسی صاحب یا ملیر کا, بھائی ایک بندہ دو بندے مطلب سپورٹ کر رہے ہیں اس کو, تو بولا یہ ایک واٹ کے ہیں دونوں, یہ سپورٹ نہیں کر سکتے. حد ہوتی ہے. پھر آپ غریبوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں ہوتا ہے کہ جا کے وکیل کریں اور اس کو چیلنج کریں. پھر وہ ہم نے کہا کہ بھائی ہم وکیل آپ کو دیتے ہیں. دیکھیں نا, دو بندے جب ہیں ان کے پاس ووٹنگ سرٹیفکیٹ بھی ہے, سب کچھ ہے, تو پھر اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. تو ایسے انہوں نے کارنامے کیے ہیں. اور پھر عباس صاحب نے مجھے خود بولا تھا کہ ایک بندہ اگر ان وقت پہ غائب ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو ایسا قانون ہے کہ اس کو دوسرے آپ گواہ تصدیق کنندہ لائیں. ہم نے جب دوسرے لائے تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں اور ان سے کام بھی لیا جاتا ہے. تو یہ کوئی الیکشن نہیں ہے, کوئی الیکشن نہیں ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کوئی الیکشن نہیں ہے. صرف دہشت گردی چل رہی ہے. ابھی دیکھیں اللہ مالک ہے, ظاہر ہے ابھی جہاں انٹیریئر میں بھی لوگوں نے ریزسٹ کیا ہے تو ان کو مارا پیٹا گیا ہے, پولیس نے مارا ہے ان کو, ان وڈیروں نے مارا ہے. اب کراچی میں بھی جیسے ہوگا تو دیکھنا, ابھی کراچی میں کیا ہوا تھا, 240 پہ گولیاں چلائی تھی لوگوں نے, ایم کیو والوں نے. تو اس طرح کی الیکشن اگر ہوں گے تو پھر آپ سوچیں شریف بندے کہاں جائیں گے, تو کیسے الیکشن ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ریسپونڈ کریں حاجی صاحب کو. بھائی یہ 21 سینچری ہے, یہ کوئی 18واں 19ویں سینچری نہیں ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حلقوں میں تبدیلی ہوئی ہے, وہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن میں چیلنج ہو سکتے ہیں. یہ دلچسپی انہوں نے نہیں لی ہے, چیلنج ہی نہیں کیا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل ہم نے لی ہے یار. تو پھر عدالت خدا نہ عدالت کا حال آپ نے دیکھا ہے. عدالت نہیں, میں تو عدالت پر ٹرسٹ کرتا ہوں اور پیپلز پارٹی ٹرسٹ کرتی ہے. تب آپ عدالت دیکھیں دو ٹائر ہیں, ایک الیکشن کمیشن میں آپ چیلنج کریں, اگر
اگر الیکشن انہیں کمیشن نے چیلنج کیا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کے بعد دوسرا عدالت جو میں ہے گئے ہیں ہم لوگ، وہ ہے عدالت. آپ چیلنج کر سکتے کہ بھئی حلقوں میں تو عدالت میں بدل بھی ہے. گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، عدالت میں بھی گئے ہیں. نہیں حاجی صاحب، آپ کو 240 میں عمران خان کو یہ ہوش نہیں ہے کہ حاجی مظفر شجرا 240 والے حلقے میں کنٹیسٹ کر چکا تھا الیکشن، پھر انہوں نے آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دی؟ میں تو آپ وہاں انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کر چکے تھے نا. نہ 240 کورنگی کا ہے ڈاکٹر صاحب، کورنگی لانڈی کا ہے، مطلب آپ ہی کا حلقہ ہے نا، برابر میں آگے پیچھے. نہیں میرا حلقہ نہیں ہے، لیکن اگر مجھے پارٹی کہتی نا تو اللہ کی مہربانی سے کورنگی میں نے اتنا کام کیا ہے کہ میں جیت کے دکھاتا یہ سیٹ. پھر آپ کو دیتے نا سیٹ، کیوں نہیں دیا؟ اس کو ہوش ہی نہیں ہے نا آپ کے قائد کو. ہوش کی بات نہیں، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بھائی ہمارے بغیر پوری دنیا خالی ہے. یہ تو بڑی مہربانی حاجی صاحب، آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے نصرت سہرآبادی صاحبہ، جی ڈی اے کے ایم پی ہے، فنکشنری کے رہنما ہیں، انہیں جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہے اور سینئر پارلیمنٹیرین ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی تھینک یو. آج کے انتخابات سندھ کے اندر یہ پہلا فیز تھا، بلدیاتی انتخابات کے پہلا مرحلہ تھا، اور جس طرح کی مار دھاڑ ہوئی ہے آپ کے سامنے، تصادم ہوا ہے، کافی جگہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، کیا کہیں گی؟ تھینک یو سو مچ امتیاز. بالکل میں خود ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچی ہوں کراچی، اور جو حالات دیکھ کر آئی ہوں، اور اس کا پہلے ہی ہم نے خدشہ اسمبلی کے فلور پر میں نے اپنی اسپیچ میں کر دیا تھا، کیونکہ جو الیکشن کیمپین چل رہی تھی اس وقت ہی آپ نے دیکھا کہ سانگر میں ہماری ریلی پر حملہ ہوا. جیسے پچھلی دفعہ ہمارے 11 شہید کر دیے گئے، اس دفعہ بھی 4-5 لوگ ہمارے زخمی کر دیے گئے تھے. اور شروع سے ہی ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہو رہا ہے، بار بار الیکشن کمیشن ہو. ہم نے اسی لیے کورٹ میں بھی جا کر یہ چیز رکھی کہ بھائی یہاں پر ہمیشہ پیپلز پارٹی خاص طور پر جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی جو پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری جتنی بھی مشینری ہے وہ استعمال کی جائے. اور آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں کہ پولیس موبائلز لگی ہوئی ہیں، اچھا گورنمنٹ کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی، گاڑیاں ان کی کیمپین میں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پر مار کٹائی لگی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کو ہراس کرنا، خوف. اور راتوں رات، یہ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ راتوں رات یہ ان لوگوں نے پولنگ اسٹیشن چینج کر دیے، پولنگ اسٹیشن ہٹا دیے، ووٹ ادھر ادھر ہو گئے، جو زندہ ہے ان کو مردہ قرار دے دیا، جو مردہ ہے ان کو زندہ قرار دے دیا. یعنی انہوں نے جان بوجھ کر یہ. اور جتنے بھی آپ دیکھیں گے، دیکھیں میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ بے شک ان کے لسٹیں نکال لیں، اور جتنے بھی ان کے امیدوار ہیں آپ ذرا ان کا دیکھیے نام، اور ان کا پچھلا شجرہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی ایم پی اے کا بھائی ہے، کوئی ایم پی اے کا کزن ہے، کوئی ایم پی اے کا چاچا ماما ہے، کوئی ایم پی اے کی بہن کا بیٹا ہے. یہ جو بار بار اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریروں میں فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنے ان اپوز ہو گئے، بھائی کیسے نہیں ان اپوز ہوں گے آپ لوگ؟ میں خود امتیاز اپنا بتا رہی ہوں، میرے بیٹے کا ووٹ تھا خیرپور میں، جب میں نے اپنے چیک کروایا تو میرے بیٹے کا ووٹ نکل رہا ہے جناب ادھر کوٹ جی چلو جہاں اس کا اپنا آبائی گھر ہے وہاں ہوتا، ادھر سے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پھینک دیا ہے. تو جب میرے گھر میں یہ حالات ہو رہے ہیں تو ہر گھر میں یہ حالت ہو رہی ہے. اور صرف یہ میں جی ڈی اے والے نہیں چیخ رہے ہیں، آپ اگر پی ٹی آئی والوں کو لیں تو وہ بھی چیخ رہے ہوں گے، ایم کیو والوں کو اٹھا کر لیں گے تو وہ بھی، جماعت اسلامی والوں کے کتنے لوگ زخمی ہو گئے، دوسری پارٹیاں جو حصہ لے رہی ہیں آزاد ہوں گی. انہوں نے پیپلز پارٹی انہوں نے حد کر دیے، یقین مانے اتنا خوف. اور 11 سے 12 تو بتا رہے ہیں کہ شاید مر بھی گئے اور 100 سے زیادہ زخمی ہیں. ہتھیار، مشینری، خوف، ہراس چاہتے کیا ہے؟ کیا عام دوسرا آدمی، غریب آدمی یا دوسری جو سندھ میں رہنے والے ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں اور کسی طریقے سے وہ عوام کی خدمت کریں، یا وہ اگر ایوانوں میں بیٹھیں یا بلدیات میں آ کر خدمت کریں؟ صرف آپ کا رائٹ ہے. اب مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ جو آ رہے ہیں ان کے پیچھے کتنا پیسہ لگ رہا ہے، کتنی ان کے پیچھے مشینری لگ رہی ہے، اتنی سورس لگ رہی ہے، اے سی ڈی سی سب لوگ ایسے غلام بنے ہوئے. ہم تو حیران ہیں کہ یار یہ پھر ایک دفعہ میں نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر چیف جسٹس آف پاکستان کو کہا تھا خدا را اس پہ سو موٹو لے لو، ہم کہاں جائیں؟ الیکشن کمیشن سنتا نہیں ہے، الیکشن کمیشن ان کی باندھی بنا ہوا ہے. اتنے ثبوت لا کر دو، ویژول والے ثبوت لا کر دو، بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ لوگ اندر چھپے لگا رہے ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں کہاں کے طریقے ہیں دھاندلی کے، لیکن آنکھیں بند ہیں. الیکشن کمیشن کو کچھ نظر ہی نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں تھے، لوگ ہمارے ان اپوز ہوئے، الیکشن لڑے نہیں، ہم نے کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈالا، دباؤ نہیں ڈالا، لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کی طرف تو لوگ ہی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟
امتیاز بہت سینئر اینکر ہیں آپ, بہت سینئر, اور آپ سندھ کی دکھتی رگ سمجھتے ہیں, کونا کونا دیکھا ہوا ہے. کون سا علاقہ ہے جس میں ابھی بیٹھ کر امتیاز مجھے بتائے گا کہ ہاں میں اس علاقے میں لاڑکانہ کی اس یوسی میں گیا تھا اور ان کے نمائندوں نے کیا تو وہاں پر ترقیاں کی ہے, کیا تو وہاں پر پانی کی نہریں بہ رہی ہیں, دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, سڑکیں ٹھیک ہیں, پانی مل رہا ہے, ہاسپٹل ٹھیک ہے, تعلیم کی زبردست قسم کی وہاں پر سلسلہ ہے. اگر تو ایسا ہے تو عوام بھاگ کر ان کو ووٹ دے, اور اگر نہیں تو پھر جو حالات ہیں عوام اندھی ہے, بیوقوف ہے, مر گئی وہ مہنگائی میں تم لوگوں نے مارچ کر کے اوپر سے اس کو مار دیا. اور کون سا ایسا حلقہ نہیں ہے, کون سی ایسی سیٹ نہیں ہے جس پر جی ڈی اے کا امیدوار نہیں ہے, مجھے بتائیں. ہر جگہ دوسرے نمبر پر جی ڈی آ رہا ہے, ہر جگہ دوسرے نمبر پر, اور سب سے وہاں پر باقاعدہ لوگوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیا. لیکن کیا کریں, مشینری ہے, پیسہ ہے, 15,000 میں ووٹ خریدا گیا ہے وہاں پر. اور ہمیشہ کرتے ہیں یہ لوگ ہر بار جو پیسہ بجٹ سے آتا ہے یا کہیں سے بھی ان کے پاس پیسہ آتا ہے, اندر ہی اندر سی ایم صاحب پتہ نہیں کون سا مد میں ان کے فنڈز نکالتے ہیں اور یہ لوگ وہاں جا کر بانٹ کر آ جاتے ہیں پیسے. اور لوگ مجبور بےچارے, ایک تو خوف کے مارے, دوسرا دہشت, جو لوگ مر جاتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں کہ فلاں کہ اتنا مر گیا. اتنی پولیس رینجر کسی کام نہیں آ رہی, اتنی ساری پولیس سندھ کی سب ان کی کمتار بنی ہوئی ہے. جتنے بھی پولیس آفیسر ہیں کون ہے, ان کے ہی رکھے ہوئے نا. تو ہم جائیں کہاں, مجھے بتائیں. اگر آپ میں جی ڈی اگر شکایت کری تو آپ کہنی آپ کا رونا پیٹنا ہے, آپ لے لیں پی ٹی آئی کے کسی ممبر کو, آپ جے یو آئی کے ممبر کو لے لیں, آپ دوسرے جتنی بھی ایم کیو جن کی اتحادی ہے وہ رو رہی ہے. تو بتائیں پھر باقی کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سلیکشن تھا تو بابا لے لو سارا جتنا بھی یہ ہوا ہے نا الیکشن, سب لے لو آپ, کیونکہ آپ لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ کسی اور کو حق ہی نہیں ہے کسی پارٹی کو الیکشن کرنے کا یا جیتنے کا یا اس میں پارٹ لینے کا. آپ لوگوں کے پاس سب کچھ ہے. زرداری صاحب نے ماشاءاللہ جو بیان دیا اس میں اندر ہی اندر یہی میسج دے دیا کہ بھائی چلو جو کچھ کرنا ہے جس طریقے سے بھی کرو لیکن الیکشن جیتو. مار دھاڑ ہو کر باقاعدہ انہوں نے جو حالات پیدا کر دیے, لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا, لوگ ڈر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں غربت سے مارے. بڑی مہربانی. بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین جی. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کی ایم این اے عظمیٰ ریاض صاحبہ, بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں. عظمیٰ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. اور ڈاکٹر کریم خواجہ سینئر سیاستدان ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ بھی آپ کو سلام کریں. جی میرا بھی بہت بہت سلام دیجیے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح خان صاحب ابھی باتیں کر رہے تھے اور جس طرح سازش کا ذکر اور جس طرح الزامات لگا رہے تھے نون لیگ, جس طرح حمزہ شہباز کو ککڑی کہا, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ پہلی بات یہ کہ قرآن میں بھی یہ لکھا پڑا ہے کہ غلط ناموں سے نہیں بلایا جاتا ہے. میں اس کا سپورٹر ہوں یا نہیں ہوں, تو شائستگی ضروری ہے سیاست میں. ہمارے لوگوں نے کبھی اس طرح کسی کو نام سے نہیں پکارا ہے. باقی خان صاحب جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں ان کے جلسوں میں, اور وقت کے ساتھ جو آپ دیکھیں گے کہ اکیلے رہ جائیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو رائٹ ہے جا کر کریں اسپیچز. سینٹرل پنجاب تک ان کا عمل دخل ہے, اس کے کچھ پاکٹس ہیں جہاں وہ دن دناتے گھوم رہے ہیں, یا ہند کو بیلٹ میں. باقی اللہ خیر صلاح, وقت کے ساتھ یہ بھی سکڑ جائے گا. عظمیٰ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل پنجاب کے کچھ پاکٹس میں خان صاحب ہیں اور وقت کے ساتھ وہیں بھی سکڑ جائیں گے, کم ہو جائیں گے. جس طرح کی زبان استعمال کریں, جس طرح اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی سے کہوں گی جہاں تک سکڑنے کی بات ہے یا اس طرح سے, تو ان کو تو زیادہ اچھا ایکسپیرینس بھی ہے اور انہوں نے دیکھا بھی ہے. انہوں نے تو بہت شائستہ زبان رکھی ہوئی تھی, ان کے لیڈر نے بھی بہت شائستہ زبان رکھی ہوئی تھی, لیکن انٹیریئر سندھ میں صرف یہ اوکے رہ گئے ہیں. شہر سے بھی ان کا خاتمہ ہو گیا, کراچی سے بھی ان کا خاتمہ ہو گیا. میرے خیال میں زبان سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے لوگوں کو, وہ آپ کی سیاسی بصیرت اور سیاسی اور سماجی کاموں کے ساتھ آپ کے معاشی کام بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں. اور جیسا بندے کا دل چلتا ہے نا, لوگوں کو بندہ تڑپتا ہوا دیکھتا ہے, اور جب یہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس عوام کو جو ابھی جو پی ڈی ایم آئی ہے, جو کچھ عوام کا ان لوگوں نے حال کیا ہے نا, تو اس قسم کے الفاظ میں سمجھتے نہیں استعمال کرنے چاہیے. لیکن جب بندے کا دل چلتا ہے
تو اس قسم کے الفاظ استعمال بندہ کر لیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی میں سمجھتی ہوں کہ جی الفاظوں سے زیادہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ اس وقت پی ڈی ایم کون سی معاشی اپنے پلانز لے کر آ رہی ہے جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کے جلسوں جلوسوں کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے. لوگوں کی تعداد انشاءاللہ بڑھ رہی ہے اور بڑھتی رہے گی، اور وہ اگر بڑھ بھی رہی ہے تو وہ ان لوگوں کی اپنی بنائے ہوئے حالات کی وجہ سے. لوگ ان لوگوں سے ہو گئے متنفر، جو ہمیں نالائق اور نااہل کہتے تھے نا، اور آج 11 جماعتیں اکٹھی ہو کے انہوں نے جو ملک کی معاشی حالات جو انہوں نے پیدا کیے ہیں نا، اور جو کچھ لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو آج عوام کو پتہ چل گیا کہ ایک خان ایک سائٹ پہ، 11 جماعتیں ایک سائٹ پہ. خان کا ویژن، خان نے کس طرح سے اپنی اکانومی کو سنبھالا، نامناسب حالات، اور 2 سال کرونا کے اپنے ذہن میں آپ رکھیں. اس 3 سالہ 3.5 سالہ دور حکومت میں 2 سال جب پوری دنیا کی معیشت ڈوب رہی تھی تو ہم نے اس معیشت کو سنبھالا پاکستان کی. لیکن کہا جا رہا ہے کہ آج جو حالات ہیں اس کے بھی خان صاحب ذمہ دار ہیں. یہ جو تباہی کر کے گئے، جس طرح شیخ رشید احمد صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں اس حکومت کے لیے. دیکھیں شیخ رشید صاحب کے اپنے بیانات ہیں، شیخ رشید صاحب یہ بیان دیں گے. ان کی بات کو میں نہ سپورٹ کرتی ہوں نہ کچھ کہتی ہوں، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے. دوسری بات، اگر ہم نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں تو یہ لوگ بھی تو ہمارے ساتھ حکومت میں موجود تھے نا، پتا تھا نا بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں. کیا چلتی تھی ان لوگوں کو بارودی سرنگوں کے اندر گھس کے نکل کے جانے کی؟ چھوڑ دیتے نا بارودی سرنگیں. ہم نے بچھائی ہوئی تھی، ہم خود ان سرنگ. بڑی مہربانی، ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے ہمارے پاس. آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی. پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن کے اندر پلڑا بھاری ہے ان کا، اور کافی ناپوز ہوئے. کچھ ڈسٹرکٹس کا مجھے بھی پتا ہے کہ وہاں لوگ نہیں لڑے. کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر یہ پرابلم، لاڑکانہ کے اندر، اور لاڑکانہ کے اندر بھی کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں مقابلہ ہے. وہ جو حالہ کی طرف تھوڑا سا مقابلہ ہوگا، بدین کی طرف تھوڑا سا مقابلہ ہوگا. فرسٹ فیز الیکشن کا ہوا ہے. الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے وہ نیوٹرل ہے اور اس کی طرف جایا جائے. آج خان صاحب نے پھر تنقید کی، آپ کو خود پتا ہے کہ اس آئینی ادارے کے اوپر تنقید کی. اور الیکشن جو ہے، الیکشن جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. سندھ کے اندر گورننس کا جو مسئلہ ہے، یعنی کہ سندھ کے اندر جو ٹرانسپورٹ، یعنی کراچی ایک دل ہے اور سب چیزیں آپ کے سامنے وہ بہتر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا 3rd ٹینیور ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے. ووٹ کے تھرو ہی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ کو خود پتہ ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.